खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल और इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहिर है, आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। अज़ीज़ों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी है, जिसका ताल्लुक़ हमारी रूहानी तरक्की से है। अज़ीज़ों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने को हैं, वो बेगाना ज़ुबान, जिसे गैर ज़ुबान भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगाना ज़ुबान को लेकर बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की राय है और बेगाना ज़ुबान को लेकर बहुत से लोगों के अंदर बहुत से सवाल हैं। अज़ीज़ों, इस वीडियो में हम बेगाना ज़ुबान की अहमियत और बेगाना ज़ुबानों पर उठाए जाने वाले सवालों को जानेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ू की तरफ जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर खुदा के काम को फैलाने और बीज बोने में हमारे साथ मिलकर शामिल हों। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस कलाम के वसीला से लोग बरकत पाने वाले हों। ये बातें रूहानी हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदा आपको सुनने वाले कान दे ताकि इस वीडियो के वसीला से आप बरकत पाएँ। आज हम सबसे पहले इस बात पर गौर करेंगे कि बेगाना ज़ुबान क्या है। बहुत से लोग इस ज़ुबान को समझते हैं कि ये इस दुनिया की इलाकाई ज़ुबानें हैं, जैसा कि वो समझते हैं कि ये इस दुनिया में बोले जाने वाली ज़ुबान है, जैसा कि इंग्लिश, उर्दू, यूनानी, लातीनी, इब्रानी या और तरह तरह के मुल्कों की ज़ुबानें। और वो इस बात को इस तरह बयान करते हैं कि जब कोई मुनादी करने किसी दूसरे मुल्क में जाता है, जिस मुल्क की ज़ुबान उसे नहीं आती, तो वो वहाँ पर बेगाना ज़ुबान में मुनादी करता है, जबकि बाइबल मुक़द्दस इस बात की कोई भी तस्दीक नहीं करती और ना यीशु मसीह ने ऐसी भी कोई तालीम दी। बल्कि बेगाना ज़ुबान आसमानी ज़ुबान है और ये ज़ुबान खुदा के फ़र्जंदों के लिए है, जिसकी तालीम यीशु ने आप दी। जैसा कि मरकस की अंजील उसके 16वें बाब की 17वीं आयत में यीशु ने कहा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। और मरकस की 18वीं आयत में लिखा है कि वो नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। अज़ीज़ों, इस बात की यीशु ने आप तालीम दी कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हम खुदा से पैदा होते हैं, जैसा कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। और जो खुदा का फ़र्जंद है, वो नई नई ज़ुबानें बोलेगा। और इस बात की गवाही यीशु ने आप दी और ये ज़ुबान रूहुल कुदस के बपतिस्मे के साथ हासिल होती है। इसलिए कि बाइबल मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करती है, क्योंकि नए अहद में जिस जगह भी रूहुल कुदस का बपतिस्मा हुआ, वहाँ पर बेगाना ज़ुबान बोली गई। और हमें अमाल की किताब में इसके हवालाजात मिलते हैं। अमाल उसका 2 बाब और उसकी 3 और 4 आयत में यूँ लिखा है, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो रूहुल कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अमाल 10वां बाब और उसकी 45 और 46वीं आयत में यूँ लिखा है, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे, वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया। अमाल उसका 19वां बाब और 6 आयत में यूँ लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। अज़ीज़ों, इन हवालाजात से ये वाज़े हो जाता है कि जहाँ कहीं भी रूहुल कुदस का बपतिस्मा हुआ, वहाँ पर बेगाना ज़ुबान बोली गई। बाज़ लोग समझते हैं कि बेगाना ज़ुबान नेमत है जो किसी किसी को हासिल होती है, जबकि हमने किताब मुक़द्दस में से इस बात को जाना कि जहाँ पर भी रूहुल कुदस का बपतिस्मा हुआ, वहाँ पर बेगाना ज़ुबान बोली गई। अज़ीज़ों, रूहुल कुदस वो किसी किसी के लिए नहीं है, बल्कि वो सब के लिए है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। जैसा कि पतरस ने कहा, अमाल 2 बाब उसकी 38वीं आयत में यूँ लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो
اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اعمال دوسرا باب اس کی 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ ان حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ روح القدس ہر فرد و بشر کے لیے ہے، اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیگانہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس بات کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیگانہ زبانیں روح القدس کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں اور جو بیگانہ زبانوں کی نعمت ہے اس میں کیا فرق ہے۔ آئے ان باتوں پر غور کریں۔ جیسا کہ طرح طرح کی زبان بولنا نعمت ہے، اسی طرح ایمان کے لیے بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان نعمت ہے۔ اب ایمان تو ہم سب ہی رکھتے ہیں، لیکن جس کے پاس نعمت ہے اس کے پاس وہ کثرت سے ہے۔ اسی طرح شفا دینے کی نعمت ہے، لیکن شفا بہت سے لوگوں کے دعا کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جس کے پاس شفا دینے کی نعمت ہے اس کے پاس وہ کثرت سے ہے۔ عزیزو، اسی طرح جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو بیگانہ زبان ہر ایک پر اترتی ہے، لیکن جس کے پاس بیگانہ زبان کی نعمت ہے اس کے پاس وہ کثرت سے ہے۔ اسی لیے رسول پہلا کرنتیوں 14 باب اس کی 18ویں آیت میں کہتا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ عزیزو، بہت سے لوگ بیگانہ زبان کو لے کر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب عید پینتیکوست پر بیگانہ زبانیں بولی گئیں تو اس وقت لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، لیکن آج ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ خدا کا کلام اس بات کو واضح طور پر بتاتا ہے، جیسا کہ پہلا کرنتیوں 14 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ عزیزو، اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ بیگانہ زبان آدمیوں سے باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کی کوئی نہیں سمجھتا۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی واقعہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اس کو خدا معجزے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس لیے جب عید پینتیکوست پر روح القدس نازل ہوا تو بیگانہ زبانوں کے ساتھ خدا نے معجزے کو جوڑا۔ اور عزیزوں، جب ہم دوسرا واقعہ اعمال کی کتاب اس کے 10 باب میں پڑھتے ہیں، جب کرنیلیس کے گھرانے پر روح القدس نازل ہوا تو بھی بیگانہ زبانیں بولی گئیں، جیسا کہ لکھا ہے، پترس یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ یہ حوالہ اور بھی واضح کر دیتا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو بیگانہ زبان بولی جاتی ہیں۔ اور عزیزو، اس واقعے میں بیگانہ زبانیں تو بولی گئیں لیکن بیگانہ زبانوں کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اور پترس رسول نے اس واقعے کو بھی پہلے واقعے کے ساتھ جوڑا اور اس بات کی شہادت دی اعمال 10 باب کی 46ویں آیت میں، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ پترس رسول نے اس بات کو واضح کیا کہ انہوں نے بھی روح القدس ہماری طرح پایا۔ عزیزو، روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ترجمہ ضروری نہیں بلکہ بیگانہ زبان کا ہونا ضروری ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر روح القدس کا نزول ہوا ہے، اور روح القدس ہر فرد و بشر کے لیے ہے، اور جو کوئی روح القدس سے معمور ہوتا ہے وہ بیگانہ زبان بولتا ہے۔ عزیزو، اس کے ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ کیا بیگانہ زبان اس دنیا کی علاقائی زبان ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو اس طرح واضح کرتے ہیں کہ بیگانہ زبان اس دنیا ہی کی زبان ہے،
آئیں اس بات کو بھی ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے۔ عزیزو، اس دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سب زبان ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کی وکیبلری ہمارے پاس ہے، اور اس دنیا میں بولے جانے والی زبانیں وہ ہم اپنی عقل سے بول سکتے ہیں، لیکن رسول یہ کہتا ہے، پہلا کرنتیوں 14 باب اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ رسول روح سے دعا کرنے کو اور عقل سے دعا کرنے کو دو الگ الگ رخ بیان کرتا ہے، اور رسول یہ کہتا ہے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ عزیزو، رسول یہ واضح کرتا ہے کہ جو دعا روح سے ہے، بیگانہ زبانوں میں ہے، اس میں عقل بیکار ہے، اس لیے کہ جو روح سے دعا ہے وہ عقل سے بالا ہے، اس لیے کہ وہ آدمیوں سے باتیں نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے، اور اسی لیے اس میں عقل بیکار ہے، کیونکہ لکھا ہے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ بھید کی باتیں کہتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب اس نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی اور ہم پر روح کے وسیلہ سے انہیں ظاہر کیا۔ اسی لیے جو روح کی باتیں ہیں اس میں عقل بیکار ہے، اور اسی لیے بیگانہ زبان اس دنیا میں بولے جانے والی زبانوں میں سے نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ زبان آدمیوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ عزیزو، لکھا ہے جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ بیگانہ زبان ہماری ترقی کے لیے ہے۔ پہلا کرنتیوں 14 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور خدا سب کی ترقی چاہتا ہے، وہ اپنے سب فرزندوں کو ترقی پذیر دیکھنا چاہتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ کسی کا طرفدار نہیں، خدا چند لوگوں کی ترقی نہیں چاہتا بلکہ وہ سب کی ترقی چاہتا ہے۔ اور بیگانہ زبان کے لیے لکھا ہے کہ جو بیگانہ زبانوں میں شکر گزاری کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے شکر گزاری کرتا ہے۔ پہلا کرنتیوں 14 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بیگانہ زبانیں بولنے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، بیگانہ زبانوں سے دلیری حاصل ہوتی ہے۔ اعمال دوسرا باب اس کی 14ویں آیت، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل 7واں باب اس کی 38ویں آیت، طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اعمال دوسرا باب اس کی 4 آیت، زوراور ہوتے ہیں۔ افسیوں تیسرا باب اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہوتے جاؤ۔ عزیزو، بیگانہ زبانیں بولنا بہت ضروری ہے، اس لیے رسول کہتا ہے، نبوت کی حقارت نہ کرو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ اور عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے یعقوب 3 باب اس کی 5ویں آیت میں، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، اور زبان کو بائبل مقدس آگ کے طور پر بیان کرتی ہے جو جنگل میں لگ جاتی ہے اور پورے جنگلوں کو بے برق کر دیتی ہے۔ عزیزو، خدا نے اس چھوٹے سے عضو کو جو پورے جنگل میں آگ کا کام کرتی ہے، خداوند نے اپنے جلال کے لیے اسے استعمال کیا تاکہ ہر ایک کی زبان بیگانہ زبانوں سے بھر جائے اور سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کریں، اور اس زبان سے خداوند کی تمجید ہونے والی ہو۔ جیسا کہ بابل کے برج پر خدا نے زبانوں کو بھیج کر اختلاف کو قائم کیا، لیکن عید پینتیکوس کے دن بیگانہ زبانوں کو نازل کر کے اس نے سب کو اپنے ساتھ ایک کر لیا۔ بیگانہ زبان ہمیں خدا کے ساتھ ایک کرتی ہے، اس لیے ہر ایک شخص کو جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جو اس کا فرزند ہے، جو روح القدس سے بپتسمہ پاتا ہے، وہ بیگانہ زبانوں کے ساتھ وہ دعا کرنا لازم ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے
اور اپنی پہچان میں بڑھاتا چلا جائے۔ آمین۔